अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरा नाम आलिया है। मैं पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी। हमारा गांव खेतों, नदियों और कच्ची सड़कों से भरा हुआ था। जिंदगी सादा थी, मगर इस सादगी में भी एक अजीब सा सुकून था। हमारे घर की हालत आम किसानों जैसी थी। वालिद दिन रात खेतों में काम करते, बैलगाड़ी हाँकते और ज़मीन को जोतते ताकि फसल अच्छी हो और घर का चूल्हा जलता रहे। माँ सिलाई कढ़ाई करती और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती ताकि कुछ अजाफी पैसे आ जाएं। मैं 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। शायद इसीलिए मुझे बचपन से ही जिम्मेदारियों का एहसास ज़्यादा रहा। भाई बहनों की पढ़ाई और घर के अक्सर काम मेरे कंधों पर होते, लेकिन वालिद का प्यार और माँ की मेहनत मुझे हौसला देती। मैं ख्वाब देख रही थी कि एक दिन पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करूंगी, मगर ज़िंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। वालिद को एक दिन अचानक बुखार हुआ जो बढ़ता ही गया। गांव के हकीम और पुराने अस्पताल में इलाज के बावजूद वो ठीक ना हो सके। हम लाहौर के बड़े अस्पताल उनको लेकर गए, मगर देर हो चुकी थी। वालिद की सांसें बोझल हो गईं और एक दिन वो हमेशा के लिए आंखें मूंद गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मैंने अपनी माँ को पहली बार टूट कर रोते देखा। उनकी आंखों में वो आंसू थे जो ना सिर्फ शौहर के बिछड़ने के थे, बल्कि आने वाले मुस्तकबिल के खौफ के भी थे। घर का सहारा खत्म हो गया था। जमीन पहले ही गिरवी रखी गई थी और अब जिम्मेदारियां सिर्फ माँ और मेरे कंधों पर रह गईं। घर के अखराजात बढ़ गए, बहन भाइयों की तालीम रुकने लगी। मैंने कॉलेज का दूसरा साल अधूरा छोड़ दिया ताकि माँ के साथ खेतों में मजदूरी कर सकूं। कभी हम दिन भर गन्ने काटते, कभी गंदम की कटाई करते। हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन फिर भी इतने पैसे ना बचते कि सब कुछ चल सके। माँ अक्सर शाम को खाने के बाद मेरे पास बैठकर कहती, बेटी, तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। वो कहा करते थे कि आलिया मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मैं माँ की बातें सुनती और दिल ही दिल में रो पड़ती। मुझे एहसास होता कि गुर्बत ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। गांव के बच्चे खेलते रहते और मैं छोटी उम्र में ही जिंदगी की सख्तियां सहने लगी। एक दिन घर के कच्चे सहन में बैठे मैंने माँ से कहा, माँ, यूं तो हम कभी भी इस गुर्बत से नहीं निकल सकेंगे। अगर मैं बाहर जाऊं, दुबई या सऊदी अरब, तो शायद हमारे हालात बदल सकें। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ भी था और उम्मीद भी। बेटी, ये सब इतना आसान नहीं है। परदेश की ज़मीन पर न जाने कितनी लड़कियां जिल्लत सह कर वापस आती हैं। मैंने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, माँ, हम कब तक यूँ जिंदा रहेंगे? बहन भाइयों की पढ़ाई का क्या होगा? छोटी बहन की शादी कैसे होगी? हमें कोई बड़ा फैसला लेना होगा। माँ ने आह भरी। वो जानती थी कि मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन एक माँ का दिल अपनी बेटी को हजारों मील दूर भेजने के लिए तैयार ना था। फिर भी वक्त और हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। हमने रिश्तेदारों से मशवरा किया। कुछ ने कहा यह खतरनाक है, कुछ ने कहा कि यही बेहतरीन रास्ता है। आखिरकार फैसला हो गया कि मैं दुबई जाऊंगी और वहाँ घरेलू मुलाजमा की नौकरी करूंगी। गांव के एक एजेंट के जरिए वीज़ा लगवाने की कोशिशें शुरू हुईं। इसी दौरान मेरी माँ का रवैया और बदल गया। वो अक्सर मेरे कपड़ों को संभालती, मेरे लिए नया दुपट्टा खरीदती और बार बार नसीहत करती, बेटी, वहाँ अपनी इज्जत का ख्याल रखना। कुछ भी हो जाए, सब्र ना छोड़ना। हमें तुम पर भरोसा है। मेरा दिल हर बार भर आता। मैं सोचती, ये सफ़र मेरा नहीं बल्कि पूरे घर का है। मेरा एक एक कदम मेरे बहन भाइयों की किस्मत से जुड़ा हुआ है। रातों को जागकर मैं सोचती कि अगर मैं कामयाब हो गई तो हमारे हालात बदल जाएंगे, लेकिन अगर नाकाम हो गई तो क्या मेरे छोटे बहन भाइयों के ख्वाब हमेशा के लिए टूट जाएंगे? ये सोचकर आंखों में आंसू भर आते। गांव की हवा में मेरे जाने की खबर फैल गई थी। लोग कहते, आलिया, तू तो किस्मत वाली है, बाहर जा रही है। मगर मेरे दिल की कैफियत वही जानता था जो अल्लाह के सामने मैं हर रात दुआ करती, या अल्लाह, मुझे हिम्मत देना, माँ को और भाई बहनों को तन्हा ना छोड़ना। मिलाखैर वो दिन आ गया जब मेरा वीज़ा लग गया। माँ ने रोते हुए मेरा सामान समेटा। छोटी बहन ने मेरे दुपट्टे से लिपट कर कहा, बाजी, आप कब वापस आएंगी? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, जल्दी।
جب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرا بچپن، میرے خواب اور میری آزادی سب کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ میں نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، ایک ایسے سفر کا جو مجھے ایک انجان دنیا میں لے جانے والا تھا۔ وہ سفر جس نے میری زندگی کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ میرے ویزا کے کاغذات مکمل ہونے میں تقریباً 3 مہینے لگے۔ یہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے بھاری دن تھے۔ ہر دن ایک نئی فکر، ہر رات ایک نئی بے چینی لے کر آتی۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کرتے، کچھ حسد کرتے، کچھ دعا دیتے، مگر ہر کوئی یہی کہتا کہ عالیہ اب قسمت آزمانے جا رہی ہے۔ ماں کا دل سب سے زیادہ بوجھل تھا۔ وہ دن رات میری تیاریوں میں لگی رہتی، کبھی میرا کپڑا سیتی، کبھی میرے بیگ کو کھول کر چیک کرتی کہ کچھ رہ نہ جائے، لیکن ان سب تیاریوں کے پیچھے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کو جاگ جاتی اور مجھے دیکھتی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ رہی ہوں۔ ایک رات انہوں نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی مجھے ڈر ہے کہیں یہ سفر تجھے ہم سے دور نہ کر دے۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ میں نے ماں کو گلے لگا کر کہا، ماں یہ سفر ہمیں قریب لائے گا۔ جب میں پیسے بھیجوں گی اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو آپ خوش ہو جائیں گی۔ رخصتی کا دن آیا۔ گاؤں کے کچے راستوں پر وہ صبح عجیب تھی۔ گھر کے باہر رکشہ کھڑا تھا۔ ماں کے کانپتے ہاتھوں نے میرا بیگ رکشے میں رکھا۔ بہن بھائی لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے۔ چھوٹی بہن بار بار پوچھ رہی تھی، باجی آپ کب واپس آئیں گی؟ میں نے دل کو مضبوط کیا اور کہا، جلدی، بہت جلد۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ کر دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنے گاؤں سے باہر قدم رکھا تھا۔ ایجنٹ نے پاسپورٹ اور ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھمائے اور کہا، فکر نہ کرنا، دبئی میں سب تیار ہے۔ وہاں ایک خاندان ہے، وہ تمہیں اپنی ملازمہ کے طور پر رکھیں گے۔ تنخواہ اچھی ملے گی، بس محنت کرنا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ایک طرف مستقبل کی امید، دوسری طرف وطن کی جدائی۔ جیسے ہی جہاز اڑا میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کھڑکی سے نیچے جھانکا تو لگا جیسے میرا گاؤں، کھیت اور وہ کچی جھونپڑی سب پیچھے رہ گئے ہوں۔ کئی گھنٹوں کی پرواز کے بعد جب دبئی ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ روشنیوں سے جگمگ کرتی عمارتیں، دنیا بھر کے لوگ اور ایک عجیب سی تیزی۔ میں نے اپنے دل کو تھام کر کہا، عالیہ اب یہ تیرا نیا جہان ہے۔ وہاں ایک شخص میرا منتظر تھا۔ اس نے عربی لہجے میں میرا نام پکارا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، چلو فیملی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ گاڑی مجھے ایک محل نما حویلی کے سامنے لے آئی۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لیں۔ سنگ مرمر کی دیواریں، اونچے دروازے، لمبے درخت اور شاندار باغ۔ اندر داخل ہوئی تو روشنیوں سے مزین ہال اور قیمتی فرنیچر نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ میری ملاقات خاتون خانہ سے کرائی گئی۔ وہ شاندار عبایا میں ملبوس تھیں اور انگریزی میں بات کرتی تھیں۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں کہا، یہ کمرہ تمہارا ہے، صبح سے شام تک صفائی، کھانا پکانے اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی انشاءاللہ۔ یوں میری دبئی کی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح سویرے اٹھنا، پورے گھر کی صفائی، کچن میں کھانا بنانا اور شام تک بچوں کے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، مگر میں نے ہمت کبھی ہاری نہیں۔ ہر دن تھکاوٹ ضرور ہوتی، مگر رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ماں اور بہن بھائیوں کو فون کرتی تو دل کو سکون ملتا۔ ماں اکثر فون پر کہتی، بیٹی اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تمہاری کمائی سے ہم نے گھر کا قرضہ بھی کچھ اتارا ہے، تمہاری بہن اسکول جا رہی ہے اور بھائی بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے۔ میں سوچتی کہ میری قربانی رائگاں نہیں جا رہی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں اس خاندان کی ملازمہ تھی، مگر ان کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں تھا۔ وہ وقت پر تنخواہ دیتے اور میری عزت بھی کرتے۔ میں نے دبئی کی زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ ہی بدل ڈالا۔ خاندان کا بڑا بیٹا خالد لندن سے تعلیم مکمل کر کے واپس آیا۔ وہ ایک لمبا، وجیح اور باروب نوجوان تھا۔ اس کی نظریں عجیب سی تھیں، جیسے کسی کو پرکھ رہی ہوں۔ جب پہلی بار اس نے مجھے دیکھا تو میں نے دل میں ایک انجانا سا خوف محسوس کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری زندگی ایک نئے موڑ پر آنے والی تھی۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میرے لیے خوشیاں لائیں گے یا تباہی۔ دبئی میں میرا معمول ایک سا تھا۔ صبح سویرے اٹھنا، باورچی خانے میں کام شروع کرنا، کمرے صاف کرنا، بچوں کو تیار کرنا اور شام تک ان کے ساتھ کھیلنا۔ تھکاوٹ کے باوجود دل میں اطمینان تھا کہ میری کمائی سے پاکستان میں ماں اور بہن بھائیوں کے دن کچھ بہتر گزر رہے ہیں۔ مگر یہ سکون زیادہ دن نہ رہا۔ ایک شام خاندان کے افراد میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی کیونکہ گھر کا بڑا بیٹا خالد لندن سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے بزنس مینجمنٹ میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب مستقل طور پر دبئی کے اس محل میں رہنے والا تھا۔ اس کی آمد کے لیے پورا گھر سجایا گیا۔ قیمتی قالین، تازہ پھول اور چمکتے فانوس، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ خاندان کا سب سے اہم فرد ہے۔ میں نے بھی باقی ملازمین کے ساتھ تیاریوں میں ہاتھ بٹایا۔ دل میں تجسس تھا کہ یہ کیسا شخص ہوگا۔ جب پہلی بار خالد کو دیکھا تو دل دھڑک اٹھا۔ وہ لمبا گورا رنگ، تراشی ہوئی داڑھی اور آنکھوں میں عجیب سا غرور لیے کھڑا تھا۔ اس کے لباس اور انداز سے لگتا تھا کہ وہ دولت اور تعلیم دونوں کا عادی ہے۔ شروع میں اس نے مجھ پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا یا والدین کے ساتھ گفتگو کرتا، لیکن کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں اکثر مجھ پر رک جاتی ہیں۔ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی یا کچن میں برتن دھو رہی ہوتی، مجھے لگتا کہ کوئی دور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں چونک کر پیچھے مڑتی تو وہ فوراً نظریں ہٹا لیتا۔ ایک دن کی بات ہے، دبئی کی ہوا میں ہلکی بارش برس رہی تھی۔ یہ لمحہ میرے لیے نیا تھا کیونکہ پاکستان کے گاؤں میں بارش کا منظر کچی سڑکوں اور مٹی کی خوشبو کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں دبئی میں بارش بھی شیشے کی عمارتوں پر ٹکرا کر عجیب منظر بنا رہی تھی۔ اسی دوران خالد نے مجھے بلایا۔ اس کا ملازم آیا اور کہا، میڈم عالیہ، صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا آخر کس بات پر مجھے بلایا ہوگا؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ کیا میرے کام میں کوئی کمی رہ گئی؟ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو کمرہ عالیشان تھا۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، میز پر کتابیں اور کھڑکی سے باہر بارش کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ خالد کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، عالیہ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں سکتے میں کھڑی رہی، میری زبان نہ چل سکی۔ آخر کار میں نے آہستہ سے کہا، جی آپ نے بلایا تھا؟ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم یہاں کئی سالوں سے ہو، محنتی ہو، خاموش رہتی ہو اور سب سے ادب سے پیش آتی ہو۔ میں نے دنیا کے کئی لوگ دیکھے ہیں مگر تم مختلف ہو۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ دل چاہا کہ فوراً وہاں سے نکل جاؤں، مگر میرے قدم جمے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب آ کر بولا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے وجود میں سناٹا چھا گیا۔ دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں ایک پاکستانی ملازمہ اور وہ ایک عرب خاندان کا بڑا بیٹا۔ میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے صاحب، میں آپ کی ملازمہ ہوں، میں آپ کے خاندان کے لائق نہیں۔ خالد نے فوراً جواب دیا، اگر ہم شادی کر لیں تو تم میری ملازمہ نہیں رہو گی، تم میری بیوی بنو گی اور میں تمہیں سب کچھ دوں گا، عزت، سہولتیں اور ہر آسائش۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے نگاہیں جھکا لیں، خاموشی چھا گئی۔ پھر دھیرے سے بولا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ میں کمرے سے نکل آئی مگر قدم کانپ رہے تھے۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ بار بار یہی سوچتی رہی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سچ بول رہا ہے یا میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے تو میرا مستقبل کیا ہوگا؟ اگلی صبح جب ماں کا فون آیا تو میں نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ماں پہلے تو حیران ہوئیں، پھر ان کی آواز میں لرزش تھی لیکن الفاظ سخت تھے۔ بیٹی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سوچو، اگر یہ رشتہ ہو گیا تو ہمارا خاندان پورا سنور جائے گا۔ یہ 1 ارب روپے کا حق مہر دے گا تمہیں۔ تمہارے بہن بھائی پڑھ سکیں گے، ہم قرضے اتار دیں گے۔ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں خاموش رہی۔ دل اور دماغ کے بیچ جنگ چل رہی تھی۔ ماں کے خواب اور بہن بھائیوں کی تعلیم ایک طرف، میری اپنی عزت اور خوشیاں دوسری طرف۔
لیکن میں جانتی تھی کہ میرے فیصلے پر پورے گھر کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ رات بھر میں جاگتی رہی، کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے مجھے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جو خالد نے کہی تھیں۔ دل کانپ رہا تھا، ایک طرف یہ سوچ کہ میں ایک خاندانی عرب نوجوان کی بیوی بن سکتی ہوں، اور دوسری طرف حقیقت کہ میں ایک غریب پاکستانی ملازمہ ہوں۔ یہ سوچ مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ صبح سورج نکلنے کے ساتھ ہی پاکستان سے ماں کا فون آیا۔ ان کی آواز میں تھکن اور امید دونوں جھلک رہی تھیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ خالد نے شادی کی پیشکش کی ہے۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد ماں کی آواز کانپتے ہوئے سنائی دی، بیٹی یہ اللہ کا کرم ہے۔ سوچو اگر رشتہ یہ ہو گیا تو ہمارا پورا خاندان سنور جائے گا۔ میں نے کہا، ماں آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میں ایک ملازمہ ہوں، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اس کے خاندان والے کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ ماں نے گہری سانس لے کر کہا، بیٹی وہ تمہیں چاہتا ہے تو خاندان کیا کرے گا؟ 1 ارب روپے کا حق مہر، سوچو بیٹی یہ وہ دولت ہے جو ہماری نسلیں بدل دے گی۔ تمہاری بہنیں تعلیم حاصل کر سکیں گی، بھائیوں کا مستقبل بن جائے گا، ہم کچی جھونپڑی کی بجائے ایک پکا گھر بنا لیں گے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، لیکن ماں کیا یہ سب میرے سکون کے بدلے ہوگا؟ اگر شادی خوشی نہ دے سکی تو کیا ہوگا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹی سکون ہم جیسے غریبوں کو کہاں ملتا ہے، ہمیں تو زندگی بھر سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر تم ہاں کر دو تو کم از کم تمہارے بہن بھائیوں کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ مجھے لگا جیسے میری اپنی خوشیاں اہم ہی نہیں رہیں۔ میں نے فون بند کیا تو کانوں میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ کئی دن تک میں نے سوچا، دل ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر ماں کے خواب اور بہن بھائیوں کی تعلیم مجھے ہاں کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آخر کار میں نے خالد کو جواب دیا، اگر آپ سنجیدہ ہیں تو میں راضی ہوں، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ خالد نے مسکرا کر کہا، میں انتظار کروں گا۔ چند ہفتوں میں سب کچھ بدل گیا۔ خاندان میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دبئی کی حویلی مزید جگمگا اٹھی۔ ہر کمرہ روشنیوں اور پھولوں سے سجا دیا گیا۔ قیمتی فانوس، کرسٹل کے برتن اور مہنگے قالین ہر طرف بچھائے گئے۔ محل کے دروازوں پر خدام قطار میں کھڑے تھے۔ شادی کے دن مجھے ایک سفید جوڑا پہنایا گیا جس پر سونے کی کڑھائی تھی۔ زیورات اتنے بھاری تھے کہ میری گردن تھکنے لگی۔ میک اپ کے بعد جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں پہچان بھی نہیں سکی کہ یہ وہی عالیہ ہے جو کبھی گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتی تھی، لیکن میرے چہرے پر مسکراہٹ نہ تھی۔ دل کے اندر ایک بوجھ تھا، جیسے میں خوشی سے نہیں بلکہ کسی قربانی کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ وہ دن تھا جسے ہر لڑکی اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ سمجھتی ہے، مگر میرے لیے یہ دن کسی سودے سے کم نہ تھا۔ مہمانوں کی بھیڑ تھی، عرب شیوخ، خواتین اور بچے سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ کچھ کی نظریں تجسس بھری تھیں، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ایک عام پاکستانی ملازمہ کیسے ان کے خاندان میں بہو بن گئی، مگر خالد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ اپنے قابو میں سمجھ رہا ہو۔ نکاح کا وقت آیا۔ قاری صاحب نے عربی میں آیات پڑھیں اور سوال کیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، زبان لرز رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ کاغذ پر میرا نام خالد کے ساتھ جڑ گیا۔ بینک اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے کا حق مہر درج ہوا، مگر میرے دل کو یہ سب کاغذی لگ رہا تھا، جیسے میری خوشیاں ایک معاہدے کی قیمت پر بیچ دی گئی ہوں۔ شادی کی تقریب کے بعد لوگ مجھ سے لپٹ کر مبارکباد دیتے رہے۔ کچھ خواتین نے میرے گال پر بوسہ دیا۔ میں نے زبردستی مسکرایا۔ اسی دوران ماں دبئی سے آئی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے ہمارا مقدر بدل دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل خالی تھا۔ ماں کی خوشی دیکھ کر میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید میرا فیصلہ درست تھا، لیکن اندر سے ایک انجانا خوف بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ جب رات ہوئی اور سب مہمان رخصت ہو گئے، میں اپنے کمرے میں لائی گئی۔ کمرہ بہت شاندار تھا، نرم بستر، ریشمی پردے اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول۔
یہ وہ لمحہ تھا جو ہر دلہن اپنی زندگی کا سب سے خاص سمجھتی ہے وقت کو، مگر میرے لیے یہ لمحہ ایک اور کٹھن حقیقت کا آغاز تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، محل کے بڑے دروازے بند ہو گئے، مہمان رخصت ہو گئے اور پورا ماحول خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں دلہن کے لباس میں سجی سنوری اپنے کمرے میں لائی گئی۔ کمرہ کسی خواب کی طرح تھا، دیواروں پر سنہری نقش و نگار، چھت پر لٹکتا ہوا کرسٹل کا فانوس، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک وسیع نرم بستر جس پر ریشمی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ہر چیز اس بات کا اشارہ دے رہی تھی کہ یہ لمحہ زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھا، زیورات کے بوجھ کو محسوس کیا اور سوچا، کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ کیا واقعی میں اب اس محل کی مالکن ہوں؟ چند لمحے بعد دروازہ کھلا کمرے کا اور خالد اندر آیا۔ اس نے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ تھکا ہوا ہے، اسی لیے بات نہیں کر رہا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ اب بھی خاموش بیٹھا رہا۔ آخر کار اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، عالیہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ میں نے کہا، جی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات تمہیں اسی وقت بتا دوں تاکہ تم دھوکے میں نہ رہو۔ میرے قدم کانپنے لگے۔ میں نے سوچا شاید کوئی کاروباری مجبوری ہے یا خاندان کا کوئی راز، لیکن جو الفاظ اس کی زبان سے نکلے وہ میری روح تک کو ہلا گئے۔ میں تمہیں کبھی حقیقی شوہر نہیں بن سکوں گا۔ میں عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوں، میں ہم جنس پرست ہوں۔ یہ شادی محض ایک ڈھال ہے تاکہ میرے خاندان کو شک نہ ہو۔ میرے کانوں نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ دل چاہا کہ وہ الفاظ جھوٹ ہوں، لیکن اس کے لہجے کی سنجیدگی اور آنکھوں کی نمی نے سچ کو واضح کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے کیوں چنا؟ خالد کی نظریں جھکی رہیں۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ مجھے کسی کی ضرورت تھی جو خاندان کے دباؤ سے مجھے بچا سکے۔ اگر میں کسی اور عورت سے شادی کرتا تو وہ مجھ سے بچوں اور جسمانی تعلق کی امید رکھتی، لیکن تم مجھے مختلف لگی، خاموش، صابر اور قابل بھروسہ۔ مجھے لگا تم یہ بوجھ اٹھا لو گی۔ میں نے غصے اور دکھ سے کہا، یعنی میرے لیے یہ شادی صرف ایک ڈھال ہے، آپ کے راز کو چھپانے کا ذریعہ؟ وہ خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، لیکن لبوں پر کوئی جواب نہ آیا۔ میری دنیا پل بھر میں اجڑ گئی۔ میں نے اپنے زیورات کو ہاتھ سے پکڑا اور روتے ہوئے کہا، میری ماں نے مجھے اس شادی پر مجبور کیا کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ 1 ارب روپے کا حق مہر ہماری زندگی بدل دے گا۔ لیکن کیا میں نے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے یہ سودا کیا تھا؟ خالد نے قریب آ کر کہا، عالیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں قید میں تھا، خاندان کے دباؤ، سماج کے تانے اور اپنی حقیقت کے خوف کی قید میں۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی مجبوریوں سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے تو اپنی زندگی چاہیے تھی، اپنی خوشیاں۔ میں بھی ایک انسان ہوں، کوئی پتھر تو نہیں۔ کمرے کی خاموشی ٹوٹنے کا نام نہ لیتی تھی، صرف میرے آنسو اور اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے پردے کے پیچھے جا کر روتے ہوئے خود کو تھامنے کی کوشش کی۔ رات بھر نیند نہ آئی۔ دل میں بار بار یہی سوال گونج رہا تھا، کیا میری ماں نے واقعی میرا مستقبل بدلا ہے یا مجھے اندھیرے میں دھکیل دیا ہے؟ کیا یہ شادی میرے لیے قسمت کا انعام ہے یا عذاب؟ صبح ہونے تک میری آنکھیں سوج گئیں۔ میں نے سوچا کہ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کا خواب میں نے کبھی دیکھا تھا۔ میں نے پردیس کا سفر اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے لیے کیا تھا، لیکن بدلے میں اپنی خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ خالد اس صبح بھی خاموش رہا۔ اس نے کاغذ پر ایک مختصر نوٹ لکھا اور ٹیبل پر چھوڑ دیا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو حمزہ سے کہہ دینا، میں دیر سے واپس آؤں گا۔
नोट के ये अल्फाज मेरे जख्मों पर नमक का काम कर गए। ये वही लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी शादी हकीकत में एक धोखा है, एक ऐसा धोखा जिसमें मैं खुद अपनी माँ के दबाव और गुर्बत के हाथों धकेली गई थी। शादी के बाद के दिन किसी ख्वाब की तरह नहीं बल्कि किसी साए की तरह गुजरने लगे। महल की चमक दमक और साजो सामान मेरे दिल को खुश करने की बजाय बोझ लगने लगे। मैं कागजों में तो खालिद की बीवी थी, लेकिन हकीकत में एक अजनबी, एक पराया वजूद। कमरे बड़े बड़े थे, दीवारों पर कीमती तस्वीरों, बागों में नायाब फूल, नौकर चाकर हर हुक्म बजा लाने को तैयार, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी था। मेरे दिल में बस खला था, एक गहरी तन्हाई। खालिद मुझसे दूर रहने लगा। वो रात गए घर आता, सुबह सवेरे चला जाता। कभी कभार अगर कोई पैगाम देना होता तो खुद सामने आने की बजाय कागज पर एक छोटा सा नोट लिखकर टेबल पर छोड़ देता। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमजा असिस्टेंट से कह देना, या फिर कल तुम्हारे लिए स्पाकी बुक करा दी है, कार वक्त पर पहुंच जाएगी। ये नोट पढ़कर मेरा दिल मजीद टूट जाता। एक बीवी के तौर पर जिस प्यार, तवज्जो और कुर्बत की ज़रूरत थी, वो सब कुछ अनका था। महल के नौकर मुझे इज्जत से बेगम साहिबा कहते, मगर मैं जानती थी कि हकीकत में मेरी कोई हैसियत नहीं। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेली होती तो अक्सर सोचती कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या रह गया है। क्या मैं महज एक झूठा रिश्ता निभाने के लिए यहाँ कैद हूँ, या फिर अपनी माँ के ख्वाबों के लिए खुद को कुर्बान कर बैठी हूँ। एक दिन जब मैं नाश्ते के बाद पार्क में बैठी थी, हमजा मेरे पास आया। उसके हाथ में एक भूरा लिफाफा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, बेगम साहिबा, ये कागजात मुझे खालिद साहब की मेज़ पर मिले, मुझे लगा आपको देखने चाहिए। मैंने लरजते हाथों से लिफाफा लिया। दिल धड़क रहा था। अंदर झांका तो अरबी में लिखे गए कई खतूत थे। मेरी ज़ुबान अरबी में ज़्यादा अच्छी ना थी, मगर चंद अल्फाज पहचान लिए। बार बार एक नाम सामने आ रहा था, अहमद, और 7 तारीखें और मुलाकातों का जिक्र। मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। अहमद, यही वो नाम था जो मैंने पहले भी खालिद के फ़ोन पर देखा था। मैंने हमजा से सवालिया नज़रों से देखा। वो आहिस्ता बोला, अहमद खालिद साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो अक्सर मिलते हैं। मेरे दिल में गुस्सा और दुख की आग भड़क उठी थी। मैं तेज़ कदमों से कमरे की तरफ लौटी। खालिद तैयार हो रहा था, सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी, कलाई पर घड़ी बांध रहा था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? वो चौंक कर बोला, एक मीटिंग है। मैंने लिफाफा उसके सामने उछाल दिया। मीटिंग या अहमद से मुलाकात? खालिद के चेहरे पर एक लम्हे को हवाइयाँ उड़ गईं। उसकी आंखों में घबराहट साफ थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और ठंडे लहजे में कहा, तुम गलत समझ रही हो, ये बस एक आम मुलाकात है। मैं चीख पड़ी, आम मुलाकात? शादी के बाद भी आप किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात रखते हैं और मुझे कहते हैं ये मामूली बात है। खालिद खामोश खड़ा रहा। उसने इनकार नहीं किया। उसकी खामोशी मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा, तो ये है आपकी हकीकत। आपने मुझे अपनी ढाल बनाया, अपनी इज्जत बचाने का जरिया, और खुद आज़ादी से दूसरों से मिलते हैं। खालिद ने गहरा सांस लिया और बोला, आलिया, तुम नहीं समझोगी। मेरी दुनिया बहुत पेचीदा है। मैं अपनी हकीकत से भाग नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने कड़वाहट से कहा, नुकसान? आपने तो मेरी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दी। मेरी माँ ने मुझे बेचा और आपने मुझे इस्तेमाल किया। अब आप मुझे क्या देंगे? ये महल, ये दौलत, ये सब बेकार है जब दिल खाली हो। मेरी चीखों पुकार के बावजूद वो खामोश रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शर्मिंदगी थी, लेकिन लब साकित, जैसे अल्फाज उसके पास खत्म हो गए हों। उस रात मैं अपने कमरे में बंद रही, दीवारों से टेक लगाकर रोती रही। खिड़की से बाहर देखा तो दुबई की रोशनियां जगमगा रही थीं, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं एक ऐसे खेल का हिस्सा हूँ जिसमें मैं महज एक मोहरा हूँ। अगली सुबह भी वही रूटीन थी। खालिद घर से निकल गया और मैं एक बार फिर तन्हाई के समंदर में डूब गई। महल की दीवारें जितनी ऊंची थीं, उतनी ही ज़्यादा मेरा दिल कैद महसूस करता था। मैंने अपने दिल में तय किया कि अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी। मुझे जवाब चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे खुद को तोड़ना पड़े। उस रात के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया।
नौकर कई बार खड़काते रहे, कभी खाना लाते, कभी चाय, मगर मैंने किसी को जवाब ना दिया। 2 दिन तक मैं बिस्तर पर लेटी रही, बस आंखों से आंसू बहते रहे। दिल के अंदर एक ही सवाल बार बार गूंजता रहा, मैं क्यों, आखिर मुझे ही क्यों इस धोखे का शिकार बनाया गया। तीसरे दिन सुबह दरवाजे पर एक मानूस आवाज़ सुनाई थी, आलिया दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है। ये खालिद था। उसकी आवाज़ भारी और थकी हुई थी। मैंने सोचा शायद वो फिर कोई बहाना बनाएगा, लेकिन न जाने क्यों दिल ने कहा कि दरवाज़ा खोल देना चाहिए। मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली। खालिद सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर नींद की कमी साफ झलक रही थी। वो अंदर आया और मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी छा गई। आखिरकार उसने सर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो और शायद तुम बिल्कुल दुरुस्त हो, लेकिन कम से कम एक बार मुझे सुन लो। मैंने सर्द लहजे में कहा, क्या सुनूं? कि तुमने मुझे अपनी ढाल बनाया, कि तुमने शादी के मुकद्दस रिश्ते को झूठ में बदल दिया। खालिद ने गहरा सांस लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आलिया, मेरी ज़िंदगी हमेशा दबाव में गुजरी है। वालिदैन ने मुझे बचपन से ही एक मिसाली बेटे के तौर पर परवान चढ़ाया। हर फैसला उनका, हर कदम उनकी मर्जी का। मेरी पसंद, नापसंद, ख्वाहिशें सब उनके सामने बेमानी थीं। मैंने तल्खी से कहा, और इस दबाव का बदला तुमने मुझसे लिया? एक मासूम लड़की को अपनी सच्चाई छुपाने के लिए कुर्बान कर दिया। वो खामोश रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, मैंने सोचा था कि शायद तुम मुझे समझ सकोगी। तुम बाकी औरतों की तरह मुझसे तकाजे नहीं करोगी, इसीलिए तुम्हें चुना। लेकिन मैं ये भूल गया था कि तुम भी एक इंसान हो, जज्बात रखती हो, ख्वाब रखती हो। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हमदर्दी की लहर उठी, लेकिन फौरन गुस्से ने उसको दबा दिया। मैंने चीख कर कहा, मैं तुम्हारी कैद में नहीं रहना चाहती। मैं एक जिंदा लाश नहीं बनना चाहती। खालिद ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। आलिया, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यकीन करो कि मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। मैं अपने ख़ानदान, अपने माशरे और अपनी हकीकत के दरमियान फंस गया था। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे लगा शायद तुम मेरे बोझ को सह सकोगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हारी ढाल नहीं हूँ खालिद। मैं भी जीने का हक रखती हूँ। मुझे मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए। सिर्फ पैसा और महल से ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये अल्फाज सुनकर वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद मैं सच में नाकाम इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक नया आगाज़ कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ अहमद से हर रिश्ता ख़त्म कर दूँगा, बस मुझे एक मौका दो। मेरे दिल ने सुनने से इनकार किया, मगर उसकी आंखों में पहली बार सच्चाई झलक रही थी। वो मर्द जो हमेशा सर्द और खामोश रहता था, आज टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारे वादों पर कैसे यकीन करूं? तुमने शादी की पहली रात ही झूठ बोलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खालिद ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, यकीन दिलाना मेरा काम है। अगर तुम चाहो तो मुझे आजमा लो। मैं अहमद से हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक दूसरा मौका दो। मेरी आंखों में आंसू थे। दिल कह रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अकल कह रही थी कि शायद यही सच का पहला कदम हो। मैंने चुप रहकर नज़रें झुका लीं। खालिद मेरी खामोशी को कबूलियत समझ बैठा। उसने कहा, शुक्रिया आलिया, तुमने मुझे सुन लिया, यही काफ़ी है। वो कमरे से निकल गया, लेकिन उसकी बातों ने मेरे दिल में एक नया तूफान बर्पा कर दिया। क्या वाकई वो बदल सकता है, या ये सब एक और धोखा है? इस रात मैं खिड़की के पास खड़ी दुबई की रोशनियां देखती रही। रोशनियों में भी अंधेरा दिखाई देता था, मगर दिल के अगले चंद दिन मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम न थे। मैंने खालिद की बातें सुनी थीं, लेकिन मेरे दिल में अभी भी शकूक व शुबहात मौजूद थे। क्या वो वाकई अहमद को छोड़ देगा, या ये महज एक और झूठ है ताकि मैं खामोश रहूं? मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही, मगर मेरे दिल की धड़कन बार बार यही कहती, एहतियात करो आलिया, धोखा खा चुकी हो, अब दोबारा ना खाना। एक शाम महल के अंदर माहौल गैर मामूली था। नौकरों के दरमियान सरगोशियां हो रही थीं। मैंने हमजा को रोक कर पूछा, क्या बात है, सब इतने खामोश क्यों हैं?
حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آج خالد صاحب نے احمد کو محل میں بلایا ہے۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا یہ وہی لمحہ ہے جس کا ذکر خالد نے کیا تھا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں ملاقات ہو رہی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو منظر میری آنکھوں کے سامنے جم گیا۔ خالد اور احمد دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر خالد نے بھاری آواز میں کہا، احمد، ہمیں اب یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ احمد کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے دھیرے سے پوچھا، ختم؟ مطلب تم مجھ سے رشتہ توڑ رہے ہو؟ خالد نے نظریں نیچی کر کے کہا، ہاں، یہ سب غلط تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی۔ میں نے اسے صرف ایک ڈھال سمجھا، لیکن اب احساس ہوا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی خواہشیں اور خواب ہیں۔ میں مزید اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا۔ احمد کے چہرے پر صدمہ تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں نے تمہیں تمہاری حقیقت کے ساتھ قبول کیا تھا، اور اب تم یہ سب چھوڑ رہے ہو؟ خالد نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ جواب دیا، یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن مجھے بدلنا ہوگا۔ شاید پہلی بار میں کسی اور کے لیے ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں۔ عالیہ نے مجھے یہ احساس دلایا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا واقعی وہ میرے لیے یہ قدم اٹھا رہا تھا؟ احمد خاموش رہا، پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو خالد۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن یاد رکھنا، تم نے مجھے بھی کبھی سچ میں چاہا تھا۔ خالد نے آہستہ سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن اب مجھے اپنے حال اور مستقبل کو بچانا ہے۔ احمد کمرے سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ خالد صوفے پر بیٹھا دیر تک خالی نظروں سے زمین کو تکتا رہا۔ میں دبے قدموں واپس چلی گئی تاکہ وہ مجھے وہاں کھڑا نہ دیکھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ پہلی بار لگا کہ شاید خالد واقعی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے دن اس نے خود میرے کمرے میں آ کر کہا، عالیہ، میں نے احمد سے سب ختم کر دیا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی کی ایک جھلک تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی محتاط تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب سن کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن خالد، میرے دل کے زخم اتنی جلدی نہیں بھر سکتے۔ خالد نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں جانتا ہوں، میں تم سے محبت کا دعویٰ نہیں کروں گا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب تمہیں مزید دھوکہ نہیں دوں گا۔ تمہارے ساتھ عزت اور سچائی کے ساتھ رہوں گا۔ اس کی باتوں میں پہلی بار ایک خلوص جھلک رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، محل کے اندر میرا رویہ بھی بدلنے لگا۔ اب میں خالی کمروں میں اجنبی سا محسوس نہیں کرتی تھی۔ خالد کبھی کبھار میرے ساتھ پارک میں بیٹھ جاتا، کبھی کتابیں لا کر دیتا، کبھی چائے کے دوران بات چیت کرتا۔ اس کی کوشش تھی کہ ہمارے درمیان کی خاموش دیوار آہستہ آہستہ گر جائے۔ ایک دن اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، عالیہ، تم نے مجھے جینے کا دوسرا راستہ دکھایا ہے۔ شاید میں ابھی بھی مکمل طور پر نہیں بدلا، لیکن تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے دل نے پہلی بار یہ بات قبول کی کہ شاید یہ رشتہ جو جھوٹ اور دھوکے پر بنا تھا، اب حقیقت کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ رات کو جب میں نے کھڑکی سے دبئی کی روشنیاں دیکھیں تو دل میں ایک نیا جذبہ تھا۔ شاید قسمت نے مجھے اس راستے پر مجبور کیا، لیکن اب میرے پاس اختیار تھا کہ میں اس کہانی کو کس طرح آگے لے کر چلوں۔ احمد سے رشتہ ختم کرنے کے بعد محل کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ وہ دباؤ اور گھٹن جو ہر کونے میں محسوس ہوتی تھی، اب ذرا کم ہو گئی تھی۔ میں اگرچہ محتاط تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک نرم سی کرن جاگ اٹھی تھی۔ کیا واقعی خالد بدل رہا ہے یا یہ محض ایک عارضی کوشش ہے؟ ابتدا میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے لگا۔ صبح ناشتے کی میز پر جہاں پہلے صرف ایک نوٹ ہوتا تھا، اب کبھی وہ خود آ کر بیٹھ جاتا، وہ خاموشی سے چائے پیتا، کبھی اخبار پڑھتا اور کبھی اچانک میری طرف دیکھ کر کہتا، تمہاری آنکھیں آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، کل رات نیند نہیں آئی کیا؟ میں چونک جاتی۔ یہ وہ خالد نہیں تھا جس نے مجھے شادی کی پہلی رات رلا کر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ لہجہ نرم تھا، فکر مندی سے بھرا ہوا۔
ایک دن اس نے محل کے باغ میں بیٹھتے ہوئے مجھے ایک کتاب تھمائی۔ یہ عربی ادب کا شاہکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی پڑھو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں تمہیں اکثر لائبریری میں دیکھتا ہوں، تم کتاب کے ساتھ زیادہ پرسکون لگتی ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے میری کسی عادت کو محسوس کیا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رویے میں اور نرمی آتی گئی۔ ایک شام اس نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ سادہ سا سوال میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ خالد جو محل کا مالک تھا، جسے کسی اجازت کی ضرورت نہ تھی، آج مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر بولا، عالیہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے میری وجہ سے بہت دکھ اٹھایا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یقین ہو کہ اب میں تمہیں مزید اذیت نہیں دوں گا۔ میرے دل میں ہلکی سی نرمی آئی، لیکن زبان پر آیا صرف ایک جملہ، یہ سب کہنا آسان ہے خالد، میرے زخم اب بھی تازہ ہیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ اگلے دن اس نے ایک اور حیرت انگیز قدم اٹھایا۔ وہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ ہونے والی فیملی میٹنگ میں لے گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بڑے بڑے کاروباری فیصلے ہوتے تھے۔ جیسے ہی میں اندر گئی، سب کی نظریں مجھ پر جمی رہیں۔ کچھ رشتہ داروں کی آنکھوں میں نفرت تھی، کچھ کے چہروں پر حیرت، لیکن خالد نے میرا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ ہر فیصلے میں شریک ہوگی۔ یہ جملہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ پہلی بار اس نے مجھے کسی محفل میں اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری حیثیت بدل گئی ہے۔ البتہ اس میٹنگ کے دوران ایک سوال ایسا آیا جس نے مجھے پھر سے ہلا دیا۔ خالد کے والد نے سخت لہجے میں پوچھا، کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ خاندان کی عزت تب ہی مکمل ہوگی جب تم دونوں کے ہاں بچہ ہوگا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ خالد کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر اس نے پرسکون لہجے میں کہا، ابھی وقت چاہیے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا ہوگا۔ یہ جواب سن کر والد کا چہرہ اتر گیا، لیکن مجھے ایک عجیب سا سکون ملا۔ خالد نے پہلی بار مجھے سب کے سامنے بچایا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے احترام بڑھنے لگا۔ وہ شخص جو کبھی مجھ سے آنکھیں ملانے سے بھی کتراتا تھا، اب سب کے سامنے میرا دفاع کر رہا تھا۔ رات کو میں بالکونی میں کھڑی دبئی کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ خالد بھی آ کر میرے برابر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد پھر اس نے آہستہ سے کہا، کبھی سوچا تھا کہ تم ایک دن اس محل کی مالکن ہوگی؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، اور کبھی چاہا بھی نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، شاید یہی بات تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ تم نے ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے قربانی دی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اپنے لیے جیو۔ یہ جملہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے شادی کی پہلی رات میرا دل توڑا تھا، یا یہ کوئی نیا خالد ہے جو آہستہ آہستہ وجود میں آ رہا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ محل کی خاموشی میں بھی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اب وہاں تنہائی کی بجائے ایک عجیب سی راحت تھی۔ شاید یہ محبت نہ تھی، لیکن اعتماد ضرور تھا۔ خالد کے رویے میں آہستہ آہستہ جو تبدیلی آ رہی تھی، وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے لیے بھی ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس نے کئی بار کہا کہ اب اپنی زندگی خاندانی دباؤ یا سماجی ڈر کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ وہ آزاد فضا میں جینا چاہتا تھا، اور اسی خواہش نے ہمیں ایک نئے فیصلے کی طرف دھکیل دیا۔ ایک شام اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میز پر کئی کاغذات اور فائلیں رکھی تھیں۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، عالیہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دبئی چھوڑ کر لندن جا رہے ہیں۔ وہاں ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی بڑی تبدیلی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب چھوڑ دینا آسان ہوگا؟ تمہارے والدین، تمہارا خاندان؟ خالد نے گہری سانس لی اور کہا، یہ آسان نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن اگر میں یہی سب سہارتا رہا تو کبھی خود کو نہیں پا سکوں گا۔ لندن میں میں آزاد رہوں گا، اپنے فیصلے خود کر سکوں گا، اور شاید وہاں ہم دونوں کو بھی سکون ملے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ یہ فیصلہ بڑا تھا، لیکن شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔
میں نے آہستہ آواز میں کہا، اگر تمہیں لگتا ہے یہ درست ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد ہم لندن پہنچ گئے۔ ایک شاندار مگر نسبتاً سادہ اپارٹمنٹ میں زندگی کا نیا آغاز ہوا۔ وہاں نہ محل کی چمک تھی، نہ خاندان کی نظر، نہ معاشرتی دباؤ، بس ہم دونوں اور ایک انجان شہر۔ شروع میں ماحول اجنبی تھا، زبان، ثقافت، لوگوں کا انداز سب مختلف، لیکن خالد کے چہرے پر پہلی بار سکون دیکھا۔ وہ کاروبار کے نئے منصوبے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی خواہش کے مطابق زبان سیکھنے کے کورس میں داخلہ لیا۔ زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی۔ خالد اب پہلے سے کہیں زیادہ مختلف تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرا ساتھ دیتا، کبھی میرے لیے گلاب کا گلدستہ لے کر آتا، کبھی ایک چھوٹی سی ڈائری جس پر لکھا ہوتا، اب یہ زندگی ہماری ہے، تمہاری اور میری۔ میری آنکھیں اکثر یہ پڑھ کر بھیگ جاتی۔ ایک رات ہم اپارٹمنٹ کی بالکونی میں بیٹھے لندن کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں ہلکی خنکی تھی اور نیچے سڑک پر گاڑیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ خالد نے آہستہ سے کہا، عالیہ، کیا تمہیں یاد ہے ہماری شادی کی پہلی رات؟ میرا دل کانپ گیا۔ وہ ایک زخم تھا جسے میں کبھی بھول نہ سکی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، ہاں، وہ رات جس نے میری زندگی بدل دی۔ خالد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر لہجہ نرم۔ میں نے اس رات تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک ڈھال سمجھ کر باندھ لیا، لیکن آج میں دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ تم نے مجھے وہ ہمت دی جو میں کبھی خود نہیں پا سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اور تم نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھی جھوٹ سے شروع ہونے والا سفر بھی سچائی پر ختم ہو سکتا ہے۔ کچھ لمحے ہم دونوں خاموش رہے۔ شہر کی روشنیاں ہمارے درمیان کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ پھر خالد نے گہری آواز میں کہا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھے قبول کرو تو میں اپنی زندگی کے باقی دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میری آنکھوں میں نمی اور دل میں سکون تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میری ماں نے مجھے مجبور کیا، لیکن آج میں تمہیں اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہوں۔ یہ جملہ ادا کرتے ہی جیسے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ لندن کی زندگی نے ہمیں نئے زاویے پر سوچنے کا موقع دیا۔ ہم نے مل کر چھوٹے چھوٹے خواب دیکھے۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کا سوچا۔ خالد نے ایک ایسا کاروبار شروع کیا جو دوسروں کو روزگار دے سکے۔ ہمارے درمیان رشتہ روایتی میاں بیوی جیسا تو نہ تھا، لیکن اس میں عزت، اعتماد اور سچائی تھی۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی میں نے خود سے کہا، عالیہ، تم وہی لڑکی ہو جو کبھی گاؤں کی کچی جھونپڑی میں رہتی تھی، لیکن آج تم نے نہ صرف اپنی زندگی سنواری بلکہ ایک بگڑے ہوئے رشتے کو بھی نیا رخ دیا۔ اور واقعی یہ کہانی دھوکے سے شروع ہوئی تھی، لیکن اختتام پر یہ ایک نئے جنم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔